अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, शुरू करते हैं आज की स्टोरीज अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। आई होप मेरे सभी लिसनर्स बिल्कुल ठीक होंगे। और आज की स्टोरीज शुरू करने से पहले मेरा न्यू हॉरर चैनल जो कि हॉरर नॉवल ऑफिशियल के नेम से है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप सब ने उसको सब्सक्राइब करना है, चैनल को सपोर्ट करनी है। बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानियों की तरफ। ये कहानी मेरे साथ शेयर किया मुराद खटक ने, जो कि सरगोदा में रहते हैं। मुराद कहते हैं, मैं आपके साथ अपने दादा अब्बू की ज़िंदगी का एक खौफनाक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। आप उसे खौफनाक भी कह सकते हैं और लाइल्मी का शिकार भी हो सकते हैं वो इस वाक़ये में। मेरे दादा अब्बू बहुत ज़्यादा पीरी फ़कीरी में थे, यानी उनके पीर थे अपने, जिनकी वो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम करते थे। वो उनके मुर्शिद थे और वो सैयद थे जो उनके पीर थे, बहुत नेक थे। अब उनकी वफ़ात हो चुकी है। मेरे दादा अब्बू इस टाइम 89 ईयर्स ओल्ड हैं और माशाल्लाह अभी भी बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने मुझे ये वाक़या बताया। मैंने उनको बताया कि मैं आपके चैनल की स्टोरीज़ बहुत शौक़ से सुनता हूँ और मुराद कहते हैं कि आप डेली स्टोरी शेयर किया करें। मुराद तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं स्टोरी शेयर नहीं कर सकी। इंशाल्लाह अब डेली स्टोरी शेयर होगी। हाँ, मेरे पीरो मुर्शिद ने मुझे कहा कि तुमने आज से 10 दिन बाद, उन्होंने उनको एक तारीख बताई, इस तारीख में तुमने मेरे पास ज़रूर आना है और घर वालों को ये बता कर आना है कि तुम कुछ दिन के लिए मसरूफ़ हो गए और 5-6 दिन तुम्हें मेरे साथ लग जाएंगे, यानी 1 वीक लग जाएगा। दादा अबू ने कहा, जैसे आपका हुक्म, मैं आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। दादा अबू ने घर बताया और ये कहा कि मैं 1 हफ्ते के बाद घर वापस लौटूंगा। दादी अम्मा ने उनको दुआएं देकर रुखसत किया और वो चले गए। दादा अबू कहते हैं कि मैं उधर गया और मैंने अपने पीरो मुर्शिद से ये दरियाफ्त करने की कोशिश की कि आखिर आप मुझे इतने दिन के लिए कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, सब खैरियत है? जिस पर उन्होंने कहा, हाँ सब खैरियत है, मुझे अपने कुछ मुरीदों को मिलने के लिए जाना है और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उन्होंने कहा, जैसे आपका हुक्म है, मैं आ चुका हूँ और आप मुझे अपने साथ ले जाएं। उन्होंने सुबह फजर के टाइम अपना सफ़र शुरू किया। दादा अबू कहते हैं कि हम लोग जिस तरफ जा रहे थे वो पहाड़ी इलाका था। उन्होंने उस इलाके का नाम भी मेंशन किया, जो कि उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया कि तुमने उस इलाके का नाम नहीं लेना, क्योंकि उनके जो पीर हैं, उनका जो आगे से लड़ी चलती जा रही है, उनके साथ वो इलाका काफ़ी जुड़ा हुआ है और वो कहते हैं कि उस जगह का नाम नहीं लेना तुमने। कहते हैं कि हम उस पहाड़ी इलाके में पहुंच गए। पहाड़ी इलाका इतना सुनसान था, वहां पर सवाए चश्मों के और पहाड़ों के मुझे तो दूर दूर तक आबादी नजर नहीं आ रही थी। मैंने अपने पीरो मुझे से ये दरियाफ्त करने की कोशिश की कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम सुबह फजर के टाइम के निकले हैं और अब हमें रात हो चुकी है, तो हमें अपना जो मंजिल है वो अभी तक नज़र नहीं आ रही। उनके पीरो मुर्शिद ने कहा कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। दादा अबू कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि मुझे तो यहाँ यहाँ पर दूर दूर तक कोई आबादी नज़र नहीं आ रही, तो हम इधर फिर किसके पास आए हैं? जिस पर उन्होंने, उनके पीर साहब ने कहा कि अभी रुको, अभी लोग आ जाएंगे। पीर साहब ने ताली बजाई और कुछ देर के बाद उनकी जो जीप थी जिस पर वो गए थे, पीछे से जोक दर जोक लोग निकलने लगे, जिनके सरों के ऊपर बड़ी बड़ी पगड़ियाँ थीं, और वो आकर पीर साहब की गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगे और पीर साहब के आगे अदब से झुक गए थे। मैं ये सारा माजरा देखकर काफ़ी हैरान हुआ और मैं बहुत खुश भी हुआ कि मेरे पीर साहब की इतनी इज्जत है। उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद वो उनको अपने साथ ले गए। मैं भी उनके साथ था। हम उसी पहाड़ी रास्ते के अंदर से, आबशारों के पानी के अंदर से गुजरते हुए जा रहे थे। रात का टाइम था। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन मेरे साथ मेरे पीरो मुर्शिद थे। मुझे इसलिए मैं ये सोच रहा था कि अल्लाह पाक की हिफाजत है, वो एक सैयद ज़ात है। अब हम जिस मकाम पर पहुँचे, जिस जगह पर वो लोग हमें लेकर गए, वहाँ अनगिनत खैमे लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा खैमे पहाड़ों के दरमियान में। हम लोग उधर पहुँच गए। उन खैमों के अंदर उन्होंने हमारे बैठने का इंतज़ाम किया हुआ था। वो लोग मेरे पीर साहब से ये कह रहे थे कि हम लोग आपसे मिलने के लिए इधर रुके हुए हैं, हमने इधर से जाना था, हमारा सफ़र जारी था और हमने सर्दियों से पहले एक जगह पर पहुंचना था। आपके आने की इत्तला मिली तो हम लोग इधर रुक गए और हमारे लिए ये खुशकिस्मती है कि आपने हमें हमारे पास आने का शर्फ बख्शा है। मुराद कहते हैं कि दादा अबू कहते हैं कि बड़े अजीब से लोग थे, सर पे बड़ी बड़ी पगड़ियाँ। उधर कोई औरत मुझे खेमे में नजर नहीं आई, किसी भी खेमे में ना बच्चा ना औरत। जैसे ही पीर साहब उधर पहुंच के, वो रात का टाइम था,
رات کے ٹائم انہوں نے ادھر دیگیں پکانی شروع کر دی اور چند ہی لمحوں میں وہ دیگیں تیار ہو گئی جس میں 18 سے 19 قسم کے کھانے تھے۔ وہ سارے کھانے انہوں نے پیر صاحب کے آگے لگا دیے اور وہ کھانے اتنے خوش ذائقہ تھے، اتنے خوش ذائقہ تھے کہ میں وہ بیان ہی نہیں کر سکتا۔ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب وہ تعداد میں 60 سے 70 لوگ تھے۔ اب وہ جوک در جوک پیر صاحب کے پاس آتے، ان کا ہاتھ چومتے اور ان کے اس گدی کے نیچے کچھ رکھ جاتے۔ یہ اب سلسلہ شروع ہوا تھا۔ مراد کہتے ہیں کہ وہ دادا ابو نے بتایا وہ ایک ایک کر کے آتے تھے اور پیر صاحب کا ہاتھ چومتے تھے ادبن، اور ان کے عقیدت میں ان کو جو بھی وہ ہدیہ پیش کرتے تھے وہ دیتے جا رہے تھے، پیر صاحب رکھتے جا رہے تھے۔ اب یہ سارا کام ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بڑے لوگ آئے، جو کہ بڑے لوگ سے مراد وہ ایج میں کافی بڑے تھے اس سارے قبیلے کے لوگوں کی نسبت، اور وہ اب پیر صاحب سے اجازت طلب کرنے لگے کہ ہمیں آپ کے پاس بیٹھنے کی اگر اجازت ہے تو ہم بیٹھ جائیں۔ پیر صاحب کے پاس آ کر بیٹھ کے انہوں نے پیر صاحب سے کافی باتیں کی۔ ان کو اسلام کے متعلق اتنا کچھ پتا تھا، اتنا کچھ پتا تھا جو کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہم انسانوں سے کئی درجے زیادہ وہ اللہ کے سبھی پیغمبروں کے متعلق اتنی انفارمیشن رکھتے تھے۔ میں سن کر ان کی باتوں کو سن کر یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ آپ لوگ لاجواب ہیں اور مجھے بھی آپ سے تعلیم حاصل کرنی ہے۔ پیر صاحب نے میرا ہاتھ دبایا اور کہا کہ تم ان سے ہم کلام مت ہونا، تم خاموش رہو۔ میں پہلے تو سمجھا نہیں، میں نے سمجھا کہ شاید پٹھان لوگ ہیں تو یہ غصہ نہ کر جائیں، میں خاموش ہو گیا۔ اب پیر صاحب سے وہ باتیں کر رہے تھے، اتنے میں اس شخص نے کہا کہ میرا بیٹا ہے جو کہ کافی دنوں سے بیمار ہے، شکر ہے کہ ہماری آپ سے ملاقات ہو گئی، آپ اس کو دم کریں۔ پیر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اس بچے کو لے آؤ۔ پیر صاحب کے سامنے اس بچے کو لایا گیا جو بہت خوبصورت چھوٹا سا بچہ تھا، بالکل سفید رنگت کا، اور اس کی اتنی خوبصورت آنکھیں تھیں۔ اس بچے کو پیر صاحب نے اپنی گود میں بٹھا کر دم کیا۔ جیسے ہی دم کیا، وہ بچہ 4 سے 5 سال کا ہوگا، اور وہ بچہ پیر صاحب کے دم سے خوشی خوشی کھڑا ہو گیا اور چلنے لگ گیا۔ وہ سامنے بیٹھا ہوا بزرگ شخص بہت خوش ہوا اور اس بچے کو یہ کہنے لگا کہ اب تم خیمے سے باہر چلے جاؤ۔ وہ بچہ خیمے سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد پیر صاحب نے اب کہا کہ اب ہمیں اجازت چاہیے۔ میں کافی حیران ہوا اور میں نے کہا کہ آدھی رات کے ٹائم ہم کہاں جائیں گے؟ تو پیر صاحب نے کہا کہ نہیں، آدھی رات کا ٹائم نہیں ہے، تم بے فکر رہو، ہم اپنی منزل تک خیر خیریت سے واپس پہنچ جائیں گے۔ وہ جو سامنے والا بزرگ شخص تھا اس نے کہا کہ ابھی ہمارے 8 سے 9 قبیلے اور آ رہے ہیں جو کہ آپ سے ملاقات چاہتے ہیں، ہم لوگ آپ سے اجازت طلب کریں گے اور آپ کو بھی اجازت دیتے ہیں یہاں سے جانے کی۔ انہوں نے پیر صاحب کو اور مجھے دوبارہ جیب میں بٹھایا اور پیر صاحب کو یہ بتایا کہ اب آپ نے سیدھے راستے کی طرف جانا ہے جو کہ مکمل طور پہ پہاڑی راستہ تھا، وہ بھی ادھر وہ قبیلہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ جب ہم اس قبیلے کی طرف گئے تو وہاں پر بھی جوک در جوک لوگ اکٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں میں پھول تھے بہت زیادہ، ہر طرف پھولوں کی خوشبو تھی۔ انہوں نے بھی پیر صاحب کا استقبال کیا، وہ بھی ہمیں خیموں میں لے گئے اور اس خیمے میں بچے اور عورتیں، بوڑھی عورتیں بہت زیادہ تھیں۔ وہ بوڑھی عورتیں پیر صاحب کے پاس آتی اور ان کو یہ کہتی ہیں کہ ہمیں دم کریں کیونکہ ہم بہت زیادہ بیمار ہیں۔ پیر صاحب ان کو دم کرتے اور وہ سارے بہت خوش ہو جاتے۔ انہوں نے بھی پیر صاحب کو عقیدتاً بہت زیادہ نذرانے پیش کیے۔ ان نذرانوں کو میں نے اس ٹائم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ میرے دادا ابو پیر صاحب کے خاص خلیفہ تھے۔ انہوں نے بھی پیر صاحب سے اسی طرح دم کروایا، دعائیں لیں، ان کو ہم نے کھانا جو کہ آلریڈی کھا لیا تھا، اس کے بعد انہوں نے ہمارے آگے مشروب ایسے قسم کے مشروب رکھے جن میں چائے، شربت سب کچھ شامل تھا۔ وہ پینے کے بعد پیر صاحب نے ان سے بھی اجازت طلب کی اور اس کے بعد ہم ان 8-9 قافلوں کو بھگتاتے ہمیں 10 دن لگ گئے۔ اب میں بہت زیادہ پریشان تھا کہ آخر یہ سلسلہ کب ختم ہوگا۔ میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے کہ اتنے دنوں سے میں گھر بھی نہیں گیا۔ آخری قافلے کو جب ہم نے ان کے پاس گئے تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ پیر صاحب ہم آپ کو 1 ہفتہ اور جانے نہیں دیں گے۔ پیر صاحب میری گھبراہٹ کو جان چکے تھے اور ان کو پتا تھا کہ میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ پیر صاحب نے کہا کہ میں پھر کسی روز آؤں گا، اب ہمیں اجازت دو۔ اس قافلے نے سب سے حیران کن کام یہ کیا، کیونکہ میری آنکھوں کو میں نے دیکھا اور مجھے کافی ناگوار لگا۔ وہ جب ہمارے لیے کھانا تیار کر رہے تھے تو میں نے پیچھے سے دیکھا تو ایک شخص نے اپنے ہاتھ میں آگ اٹھائی ہوئی تھی باقاعدہ طور پہ، جسے دیکھ کر میں
نہ چاہتے ہوئے میرے منہ سے چیخ نکل گئی، اور وہ شخص میری طرف، اس نے وہ جب دیکھا تو وہ کافی حیران ہوا۔ اس شخص کی نظر میں تھوڑا غصہ تھا۔ میں فوراً سے پیر صاحب کے خیمے میں چلا گیا۔ پیر صاحب نے کہا کہ میں نے تمہیں سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ تم اکیلے باہر نہیں جاؤ گے۔ ہم نے ان سے جب اجازت طلب کی، اس کے بعد ہم اپنے گھر کی طرف چلے تو میں نے پیر صاحب سے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ اگر آپ برا نہ منائیں تو یہ سب لوگ کون تھے؟ کافی عجیب لوگ تھے، انسانی ساخت کے تو تھے یہ، لیکن ان سے ملنا، ان کی باتیں، ان کا رکھ رکھاؤ انسانوں سے بہت ڈیفرنٹ تھا۔ پیر صاحب نے کہا کہ اب میں تمہیں سچ بتاتا ہوں، یہ سب کے سب جنات تھے، جن میں جنات بھی میرے مرید ہیں، اور انہوں نے مجھے باقاعدہ طور پر اپنے پاس ملنے کے لیے بلایا تھا، اور میں ان کو ملنے کے لیے گیا تھا۔ کافی سالوں سے یہ میرا انتظار کر رہے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ میں ان کے جو قبیلے ہیں ان میں آؤں اور سب سے ملوں۔ بہت سے لوگوں نے پیر صاحب کی میری آنکھوں کے سامنے بیعت بھی کی، اور اس لیے میں تمہیں وہاں بتا نہیں رہا تھا کہ تم ڈر نہ جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دادا ابو نے کہا کہ مجھے ادھر ڈر تو بالکل محسوس نہیں ہوا، لیکن ان لوگوں کی حرکتیں مجھے تھوڑی عجیب لگتی تھیں، یہ سوچ کے کہ شاید یہ ہم لوگوں سے ڈیفرنٹ ہیں، یہ ایک پہاڑی لوگ ہیں، پٹھان ہیں، تو یہ ہم سے ڈیفرنٹ ہوں گے، لیکن ان کی حرکتیں بہت ڈیفرنٹ تھیں۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا اور کچھ باتوں کو اپنے ذہن میں لانے لگا، تو مجھے خوف آنے لگا۔ وہ جگہیں، وہ سب کچھ، میں وہاں گھوما پھرا اکیلے بھی، میرے ارد گرد کافی لوگ تھے، بچے تھے، بوڑھے تھے، جوان تھے، سب تھے، تو وہ سب کے سب جن تھے۔ تو یہ باتیں سوچ کر دادا ابو کہتے تھے کہ آج تک میرے ایک دم سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے جو میرے پیر صاحب تھے، انہوں نے پیر صاحب سے یہ کہا تھا کہ اس کو بھی اس میں سے آپ نے کچھ حصہ دینا ہے۔ تو انہوں نے ان دادا ابو کے لیے ایک تلوار دی تھی، انہوں نے کہا، اور وہ تلوار آج تک دادا ابو کے پاس ہے، وہ جنات نے دادا ابو کو تحفہ دی تھی۔ مراد کھٹک کہتے ہیں کہ بہت سے ایسے واقعات دادا ابو کہتے ہیں کہ جو میرے پیر و مرشد کے ساتھ میں نے زندگی گزاری اور ان کے ساتھ پیش آئے۔ اب تو دادا ابو بھی کافی ایجڈ ہیں، لیکن ماشاءاللہ وہ تندرست ہیں، اور ان کے جو پیر و مرشد ہیں ان کی وفات ہو چکی ہے۔ یہ کہانی تھی مراد کھٹک کی، جو انہوں نے سرگودا سے شیئر کی۔ بہت شکریہ مراد۔ بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری شیئر کی ہے میرے ساتھ ام حبیبہ نے۔ ام حبیبہ کہتی ہیں، میں اپنے بچپن کی بات بتانا چاہتی ہوں۔ میں اپنی نانوں کے ساتھ رہتی تھی، اور جو میری مدر تھی ان کی، ام حبیبہ کہتی ہیں کہ ان کی مدر کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور وہ اپنی نانوں اور نانا ابو کے ساتھ رہتی تھیں، جو کہ کافی ایجڈ تھے، اور اس کی وجہ سے گھر کے جتنے معاملات تھے، وہ کہتی ہیں کہ بچپن میں نے ان کی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ جیسے فجر کا ٹائم ہوتا تھا تو میں اپنی نانوں کے لیے اور نانا ابو کے لیے دودھ لینے کے لیے جاتی تھی، تو ادھر ہمارے گھر کے ارد گرد جو زمینیں تھیں، لوگوں کی فصلیں تھیں، ان میں سے میں اکثر دیکھتی تھی کہ عجیب سا دھواں ہوتا ہے، اور وہ دھواں دیکھتے دیکھتے ایک مرد کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ میں جیسے دودھ لے کر اس گھر سے باہر آتی تھی تو وہ دھواں نما مرد جو میرے پیچھے بھاگنے لگتا تھا، اور اس کو دیکھ کر میں خوف زدہ ہو جاتی تھی، اور اپنے نانا ابو کو اور نانوں کو آ کر بتاتی تھی۔ وہ مجھے کافی حوصلہ دیتے تھے، کیونکہ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، اور میرے اور بہن بھائی نہیں تھے، اور میرے جو والد صاحب تھے ان کی بھی وفات ہو چکی تھی، اور میری والدہ کی بھی۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میرے پیدا ہونے سے پہلے میرے جو فادر تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور میرے پیدائش کے کچھ عرصے بعد میری والدہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو نانا ابو نے اور نانی جان نے مجھے بہت پیار سے پالا، اپنے پاس رکھا، لیکن میں آج بھی اس واقعے کو یاد کرتی ہوں تو مجھے یہ سوچ کر ڈر لگتا ہے کہ وہ خوفناک مخلوق کیا تھی جو میرے پیچھے بھاگتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ جنات تھے، جو کہ آج مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ سب کے سب جنات تھے، جو کہ اس ٹائم پر میرے پیچھے پیچھے آتے تھے، اور پھر اس کے بعد میں اپنی دوستوں کو کہتی تھی کہ تم میرے ساتھ چلو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور یہ واقعات جو کہ وہ پہلے وقتوں میں پیش آتے تھے، وہ سب کے سب خوفناک واقعات، وہ سناٹے والی گلیاں، خوفناک جگہیں، وہ سب کے سب جنات ہونے کے ساتھ ساتھ وہ دھواں نما مخلوق جو کہ ایک مرد کی صورت اپنا جاتا تھا اور پھر میرے پیچھے بھاگتا تھا، وہ جن تھا۔ تو مجھے آج بھی بہت خوف آتا ہے۔ یہ ام حبیبہ کی سٹوری ہے۔ بہت شکریہ ام حبیبہ۔ تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ لسنرز کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور میرے اس چینل نیلم وائس آفیشیل کو بھی سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے، اور والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں۔ قرآن پاک، نماز اور درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تو کامیابیاں ضرور ہمارے قدم چومیں گی، ناممکن کام ضرور ممکن ہوں گے۔ اور اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔